अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा इंशाल्लाह 16वां पारा स्टार्ट होगा और जैसा कि आपको मालूम है कि इस रमज़ान में हम जो दौरा कुरान करा रहे हैं, वो एक हमारा मकसद सिर्फ़ ये है कि एक साधा तर्जुमा, एक सलीस तर्जुमे के साथ आप पूरे कुरान के साथ जो है वो आप वाकिफ़ हो जाएँ। अल्लाह ताला का पैगाम जो है वो आप तक पहुँच जाए। हमारा मकसद जो है वो इसमें ज़्यादा तफ़सीर या एक्सप्लेनेशन नहीं है। और दूसरा आपसे जस्ट गुज़ारिश ये करूँगा कि आप हमारे इस चैनल के ऊपर अनकरीब इंशाल्लाह जो हमारी लफ्ज़-ब-लफ्ज़ तर्जुमे की क्लासेस हैं, तो वो यहाँ पे जब आना शुरू हो जाएँगी, तो उसमें हम एक-एक वर्ड और एक-एक आयत के ऊपर डिटेल जो है वो तमाम उसमें हम डिटेल्स बताएँगे। और साथ-साथ ये है कि उस तर्जुमे कुरान के कोर्स को करने के बाद आप इस काबिल हो जाएँगे कि जब आप कुरान पाक को अरबिक में पढ़ेंगे, तो आपको उर्दू तर्जुमा देखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी और आपको इंशाअल्लाह अल्लाह का ये कलाम जो आसमान से नाज़िल हुआ, ये आपको समझ में आएगा। अपनी लेक्चर आज का शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हमारी नई जितनी भी वीडियोज़ जो अपलोड होंगी, उसका नोटिफ़िकेशन जो है वो आपके पास आ जाए। तो हम शुरू करते हैं आज का दौरा कुरान। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काला अलम, आज का जो हमारा 16वां पारा है, इसका नाम है काला अलम। आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि हम इस वक़्त सूरह कहफ जो है उसकी तिलावत कर रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं। सूरह कहफ में हम पिछले इस लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि इसकी जो फ़ज़ीलत है वो बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है। अल्लाह ताला ने इसको पढ़ने वालों के लिए बहुत इनामात रखे हैं कि जैसे मक्के तक आपके जितना भी फासला है खाना काबा और आपके दरमियान वो नूर से भर जाएगा। इसी तरीके से जो लोग इसको हर जुमे को पढ़ते हैं तो उनको अल्लाह ताला जो है वो बहुत अपनी बरक़ात जो है वो उनके ऊपर नाज़िल फरमाते हैं। उसके अलावा क़यामत के दिन आप को अल्लाह ताला इसकी बरकतों से आपकी निजात होगी, प्लस आपको साथ-साथ अल्लाह ताला जो है जो लोग इसकी तिलावत करते हैं उससे अम, दज्जाल का फ़ितना जो है आप उससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो असल में इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सूरह कहफ जो है सूरह कहफ और सूरह मरियम जो है वो आपस में जोड़ा-जोड़ा है और यहाँ पर अल्लाह ताला जो है वो हमें जो पैगाम दे रहे हैं, वो बहुत ही एक जामे पैगाम है और एक इसमें बेतहाशा हिकमत के साथ जो है वो बातें अल्लाह ताला बयान कर रही हैं कि जैसे हमने असहाबे कहफ का पिछले पारे में हमने ज़िक्र सारा पढ़ लिया, उनके बारे में हमें पता चल गया कि असल में ईमान के हवाले से अल्लाह ताला जो है वो इंसान से किस तरीके से इंसान से वो तवक्को रखते हैं कि एक इंसान जब अल्लाह पर ईमान ले आता है, तो वो बड़े से बड़े जाबिर बादशाह जो है, उससे भी अपने आप को उसके आगे जो है वो सर तस्लीम खम ना करे और वो हिजरत कर जाए। और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए से हमको बताया कि किस तरीके से उनको 300 साल सुला दिया और सुलाने के बाद जब वो दोबारा उठे, तो इससे लोगों को आने वाली दुनिया के लोगों को अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि किस तरीके से मरने के बाद भी अल्लाह ताला इंसानों को दोबारा उठा देगा। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं, उनका वाक़या शुरू हुआ था कि जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तालीम देने के लिए अल्लाह ताला ने उनको सफ़र के लिए कहा था, जिसमें उनको बताया था, उनको एक मुअज़्ज़ा दिया था कि अगर बीच में एक मछली जो है वो आएगी और वो जब पानी में चली जाएगी, जो मछली जो है उनकी मुअज़्ज़ा था ये अल्लाह ताला का कि वो रवायात से तो हमें तफ़ासीर में यही पता चलता है कि वो एक पकी हुई मछली थी जो कि उनकी पेट में जब पक के आ गई थी तो वो वहाँ से उछल कर जो है वो पानी में चली गई, जिसका उनके साथ जो उनका शागिर्द था या जो उनका मुलाज़िम था उनके साथ उसको इल्म नहीं हो सका, वो भूल गया और वही वो जगह थी कि जहाँ पे असल में वापस वो अपने कदमों पे गए और उसी मुकाम से उनकी मुलाकात अल्लाह ताला ने फिर हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के साथ कराई जिनको उन्होंने अल्लाह का बंदा कहा।
اور حضرت خضر علیہ السلام جو ہے ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکو گے، کیونکہ تم جو ہو صبر نہیں کر سکو گے میری باتوں پہ۔ تو اس میں وہ ایک راستے سے ایک جگہ سے گزرے، وہاں پہ انہوں نے ایک کشتی جو ہے اس میں سوراخ کر دیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک جو معصوم بچہ تھا اس کو مار دیا، اور اسی طریقے سے ایک راستے سے گزرے کہ جہاں پر انہوں نے ایک دیوار جو ہے اس کو تعمیر کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ دیوار پہ وہی اجرت جو ہے وہ نہیں کی۔ تو یہیں سے یہ ہمارا آج کا پارا جو ہے وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ میں نے کہ میں آپ کو تھوڑا سا پچھلا جو ہمارا سب ہم نے پارے میں پڑھا تھا وہ میں آپ کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں۔ تو آج کا 16واں پارا ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کالا علم، انہوں نے کہا، کیا نہیں کہا تھا میں نے آپ سے کہ یقیناً آپ نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ رہ کر صبر؟ موسیٰ نے کہا، اگر پوچھوں میں آپ سے کوئی بات، اس کے بعد تو نہ رکھیے گا مجھے اپنے ساتھ، یقیناً مل گیا ہے آپ کو میری طرف سے عذر۔ پھر چل پڑے وہ دونوں، حتیٰ کہ جب پہنچے وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس، تو انہوں نے کھانا طلب کیا وہاں کے رہنے والوں سے، تو انکار کر دیا انہوں نے انہیں مہمان بنانے سے۔ پھر دیکھی انہوں نے وہاں ایک دیوار جو گرا چاہتی تھی، تو اس نے اسے درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ضرور لے سکتے تھے اس کام پر اجرت۔ انہوں نے کہا، اب جدائی ہے میرے اور آپ کے درمیان، میں بتائے دیتا ہوں آپ کو حقیقت ان باتوں کی کہ نہ کر سکے آپ ان پر صبر۔ چنانچہ وہ کشتی تو تھی وہ چند مسکینوں کی جو مزدوری کیا کرتے تھے سمندر میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، کیونکہ ہے ان کے آگے ایک بادشاہ جو چھین لیتا ہے ہر کشتی زبردستی۔ اب آپ یہاں سے اس تفسیر کو اگر تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کے ذریعے سے اپنی پر حکمت باتوں کے بارے میں بتا رہا ہے۔ انسان کے پاس جب تکالیف بھی آتی ہیں تو ان تکالیف کے پیچھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت موسیٰ کے ذریعے سے ہم کو یہ بات بتائی کہ جس وقت انہوں نے اس کشتی میں سوراخ کیا تھا تو اس لیے کیا تھا کہ وہ چند مسکینوں کی تھی، اور آگے ایک بادشاہ تھا جو کہ ان کشتیوں کو لوٹ رہا تھا، یا ان کو تمام ان کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے رہا تھا۔ تو اس پر جب اس کشتی کے اندر انہوں نے ایک ایپ ڈال دیا، یعنی کہ سوراخ کر دیا، تو اس سے کیا ہوا کہ اس بادشاہ نے کہا کہ یہ تو ایپ والی کشتی ہے، تو اس کو انہوں نے نہیں لیا، کہ جس سے اس کی پوری کشتی جو ہے وہ بادشاہ کے قبضے میں جانے سے بچ گئی۔ اور وہ گئے اور رہ گیا وہ لڑکا جسے قتل کیا گیا تھا، تو تھے اس کے ماں باپ مومن، تو ہمیں ڈر ہوا کہ تنگ کرے گا انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے، تو ہم نے چاہا کہ بدلے میں دے ان کو ان کا رب ایسی اولاد جو بہتر ہو اس سے اخلاق اور زیادہ قریب ہو صلہ رحمی میں۔ اچھا، اس آیت کے ذریعے سے، کیونکہ اس میں ہمارا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے قرآن پاک کا اور ہماری پوری کی پوری جو تحریک ہے اس میں ہمارا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہم ایک سادہ ترجمہ لوگوں تک پہنچا دیں، اور کسی بھی اختلافی بات کے اوپر جو ہے وہ ہم لوگوں سے کوئی ڈیبیٹ اس حوالے سے نہ کریں۔ لوگ خود قرآن کو پڑھیں، قرآن کو دیکھیں، اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ایک اپنے ایک ناقص آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں ایک صرف اتنی سی بات کہنا چاہوں گا کہ جو یہاں پر یہ بات کہی ہے کہ وہ جو لڑکے کو قتل کیا تھا کس نے کیا تھا؟ خضر علیہ السلام نے کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہماری مختلف جو مکاتب فکر ہیں ان میں ایک بحث ہوتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو تھے وہ فرشتے تھے یا پیغمبر تھے۔ تو اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ پیغمبر ہوتے یا انسان ہوتے تو اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی بھی کوئی پیغمبر جو ہے وہ کسی ناحق جان کو قتل نہیں کر سکتا انسانی قوانین کے حساب سے، لیکن فرشتے جو ہیں وہ ایسا کام کرتے رہتے ہیں۔ تو واللہ عالم، کیونکہ ہمیں قرآن سے کوئی اسپیسیفک، کیونکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بندہ کہا ہے، تو میں نے کہا کہ صرف ایک پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں آپ کے علم کے لیے، کہ یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ وہ جو لڑکا جس کو انہوں نے قتل کیا تھا تو تھے اس کے ماں باپ مومن، سو ہمیں ڈر ہوا کہ تنگ کرے گا انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس بچے کو جو ہے وہ قتل کروا دیا، مروا دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے چاہا کہ بدلے میں دے ان کو ان کا رب ایسی اولاد جو بہتر ہو اس سے اخلاق میں اور زیادہ قریب ہو صلہ رحمی میں، یعنی کہ اس کا غیب کا علم ان کے پاس تھا،
اور حضرت خضر کے پاس، تو انہوں نے اس بات کے حوالے سے ان کو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان کو بہتر اخلاق والی اولاد جو ہے وہ عطا کر دے گی۔ اور رہ گئی وہ دیوار تو تھی وہ دو بچوں کی جو یتیم تھے شہر میں، اور تھا نیچے اس کے خزانہ ان کا، اور تھا ان کا باپ ایک نیک آدمی، بس چاہا تمہارے رب نے کہ وہ جوان ہو اور نکال لیں اپنا خزانہ، یہ مہربانی تھی آپ کے رب کی طرف سے، اور نہیں کیا ہے میں نے یہ جو کچھ کیا ہے اپنے اختیارات سے، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی کہ نہ کر سکے آپ جن پر صبر۔ اور پوچھتے ہیں یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں۔ اچھا، یہاں پر ہم جو واقعہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہ واقعہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا جو حضرت خضر کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ہم کو تعلیم دی کہ جب تکلیف یا پریشانیاں بھی آتی ہیں تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت حکمت ہوتی ہے۔ آپ کو اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے تو وہ یقیناً کسی دوسری آپ کو تکلیف سے وہ بچا رہی ہوتی ہے، اور اسی لیے ہم کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پوچھتے ہیں یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں، کہو بھی سناتا ہوں میں تمہیں ان کا کچھ احوال۔ حضرت ذوالقرنین جو ہے ان کے بارے میں کہ وہ ایک بادشاہ تھے، اور جو ایک ان کی خاص شہرت کی وجہ تھی تو وہ ان کے سر کے اوپر دو سینگوں والی ٹوپی ہوتی تھی، جو یہ نام ہے ان کا ذوالقرنین۔ ذل کہتے ہیں دو کو، اور قر کہتے ہیں اس ایک سینگ کو، تو دو سینگوں والا بادشاہ، یعنی کہ ان کے نام میں ہی جو تھی وہ ان کی اس ٹوپی کی خاصیت تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرق اور مغرب کی دو وہ سمبلز تھے جو ان کے سینگوں میں کی ریپریزنٹیشن تھے، کہ تاکہ جو مشرق اور مغرب کے ان کی سلطنت ہے اس کی وہ ریپریزنٹیشن جو ہے وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ اور پوچھتے ہیں یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں، کہو ابھی سناتا ہوں میں تمہیں ان کا کچھ حال۔ یہ اسی طریقے سے جیسے انہوں نے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا، اس کے بعد اب ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا، تو اب اللہ تعالیٰ یہ آیات جو ہیں وہ نازل فرما رہے ہیں۔ بے شک ہم نے اقتدار عطا کیا تھا اسے زمین میں، اور عطا کیا تھا اسے ہم نے ہر قسم کے اسباب و وسائل، چنانچہ اس نے مہیا کیا ایک سفر کا سامان، یہاں تک کہ جب پہنچا غروب آفتاب کی حد تک تو دیکھا سورج کو کہ غروب ہو رہا ہے سیاہ پانی کے چشمے میں، اور ملی اسے اس کے پاس ایک قوم، ہم نے کہا اے ذوالقرنین چاہو تو سزا دو تم انہیں، اور اگر چاہو تو اختیار کر لو ان کے بارے میں اچھا رویہ۔ اس نے کہا اچھا، جو ظلم کرے گا ان میں سے تو ضرور ہم سزا دیں گے اسے، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، اور وہ اسے سخت عذاب دے گا، لیکن جو کوئی ایمان لائے گا اور کرے گا نیک عمل تو اس کے لیے ہے اچھی جزا، اور ضرور کہیں گے ہم بھی اس سے اپنے احکام کے سلسلے میں نرم بات۔ پھر اس نے مہیا کیا ایک اور سفر کا سامان، یہاں تک کہ جب پہنچا وہ طلوع آفتاب کے موقع پر تو دیکھا اس نے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے ایسی قوم پر کہ نہیں مہیا کی ہے ہم نے ان کے لیے سورج سے کوئی اوٹ، یہ حال تھا ان کا، اور یقیناً ہمیں معلوم تھا جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا۔ پھر اس نے مہیا کیا ایک اور سفر کا سامان، یہاں تک کہ جب پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان تو ملی اسے پہاڑوں کی اس طرف ایک قوم جو نہیں لگتی تھی کہ سمجھے کوئی بات۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج فساد مچاتے ہیں زمین میں، تو کیا مہیا کریں ہم تمہارے لیے کچھ محصول، اس غرض سے کہ بنا دو تم ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند۔ اس نے کہا کہ جو کچھ عطا کر رکھا ہے مجھے اس سلسلے میں میرے رب نے وہ زیادہ بہتر ہے، البتہ مدد کرو تم میری قوت سے، بناؤں گا میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند۔ لا دو مجھے ٹکڑے لوہے کے یہاں تک کہ جب بانٹ دیا اس نے اس خلا کو جو دو پہاڑوں کے درمیان تھی، تو کہا دھوکو یہاں تک کہ جب کر دیا اسے آگ کا انگارہ، تو کہا لاؤ میرے پاس ڈیلوں گا میں اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا۔ اچھا، اب یہاں پہ حضرت ذوالقرنین جو ہیں وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوہے کیا جو تمام جو فولاد کی ہنر تھا وہ ان کو دیا تھا، تو اس میں ان لوگ ان دو پہاڑ جیسے ان کے درمیان سے جو راستہ جاتا تھا وہاں پہ کیا تھا کہ انہوں نے پانی جیسے ہم پانی کا بند بناتے ہیں اس طریقے سے ایک دیوار جو ہے وہ بنا دی، تاکہ وہ جو قوم ہے وہ یہاں پر ان کے پاس نہ آ سکے۔ لاؤ میرے پاس انڈیل لوں گا میں اس سے اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا، سو نہ ان میں طاقت ہے کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ لگا سکیں گے اس میں
نقب کہا ذوالقرنین نے یہ مہربانی ہے میرے رب کی، پھر جب آئے گا وہ وعدہ میرے رب کا تو کر دے گا وہ اس کو ریزہ ریزہ، اور ہے وعدہ میرے رب کا سچا، اور چھوڑ دیا ہم نے ان میں سے بعض کو اس دن سے اور چھوڑ دیا ہم نے ان میں سے بعض کو اس دن سے کہ وہ گتھم گتھا ہوتے رہیں بعض کے ساتھ، پھر پھونکا جائے گا سور، تو جمع کریں گے ہم ان سب کو ایک ساتھ، اور سامنے لائیں گے ہم جہنم کو اس دن کافروں کے پوری طرح، اور کافر کو پڑا ہوا تھا ان کی اور وہ کافر کے پڑا ہوا تھا ان کی آنکھوں پر پردہ میری نصیحت کی طرف سے، اور تھے وہ ایسے کہ نہ طاقت رکھتے تھے کچھ سننے کی۔ یہاں پہ کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بتائی ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے جیسے قرب قیامت کے وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدیث جبرائیل بڑی مشہور حدیث ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ جتنا پوچھنے والے کو علم ہے اتنا ہی میرے پاس بھی علم ہے، تو انہوں نے کہا آپ مجھے کچھ نشانیاں بتا دیں، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ سوال پوچھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ قیامت کی نشانیاں جو ہے ان میں سے ایک نشانی تو یہ ہوگی کہ عرب کے بدو جو ہیں وہ اونچی اونچی عمارتیں جو ہیں وہ بنائیں گے، تو یہ نشانی ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دوسری نشانی حضور پاک نے بتائی کہ قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت سے پہلے، یعنی کہ یہ سب قرب قیامت کی نشانیوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو لونڈیاں ہیں وہ اپنی مالکنوں کو جنیں گی۔ اب اس میں مختلف مفسرین کی مختلف آرا ہیں کہ کچھ کی آرا یہ ہے کہ جیسے یہ جو لونڈیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی اور پھر سب کے سب جو ہے وہ مالکن بن جائیں گی، یعنی کہ جو غلامی کا انسٹیٹیوشن ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو یہ نشانی بھی پوری ہوگی۔ اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ اس سے وہ مطلب نکالتے ہیں کہ نافرمان ہوگی، تو آج کل اگر آپ یہ بھی دیکھیں تو بہت سارے اولادیں جو ہیں وہ والدین کے بہت یوں سمجھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جو روش ہے وہ نافرمانی کی طرف ہے، تو یہ باتیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تیسری نشانی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی وہ ہے یاجوج ماجوج کی، اور اس کے لیے ہم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 95 کو اگر جا کے وہاں سے دیکھیں گے تو باقی ڈیٹیل ہم کو وہاں پہ پتہ چل جائے گی۔ تو میں نے آج کے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات گزارش کی تھی کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ ایک سادہ ترجمہ آپ لوگوں تک پہنچانا ہے، تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن پاک کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھیں دیکھیں، تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اس میں مختلف علماء کی آپ تفاسیر کو پڑھیں۔ اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو اسلام 360 ایک ایپ ہے جس میں آپ کو تمام مکاتب فکر کے علماء کی تفاسیر جو ہیں وہ اس ایپ کے اندر ہی آپ کو مل جائیں گی، آپ کو الگ الگ تراجم اور تفاسیر جو ہیں وہ خریدنی نہیں پڑیں گی، تو وہاں سے آپ جو ہے ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو یاجوج ماجوج کے حوالے سے یقیناً اس وقت آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وہ کون ہیں، ان کے کیا کن کو کہا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بہت ساری ہمارے پاس جو ہے وہ آراء موجود ہیں، اور اس میں بیچ میں بہت ساری کچھ کہانیاں بھی شامل ہو چکی ہیں، تو میں ان ساریوں سے قطع نظر ہو کر جیسے ایک جو آراء ہے اس میں ایک آراء جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ یاجوج اور ماجوج بیسکلی تھے کون۔ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے ان کے تین بیٹے تھے، حام، سام اور یافس، اور حام اور سامی نسلیں اور سامی نسلیں جو ہیں عرب اور افریقہ میں جو ہیں وہاں پہ وہ پروموٹ ہوئیں، پھلی پھولی، اور جو یہ حضرت یافس علیہ السلام کے آگے دو بیٹے تھے جن کا نام تھا یاجوج اور ماجوج، تو یاجوج اور ماجوج کی جو قومیں ہیں وہ ان سے جو نسل چلی، تو آج آپ کا پورا یورپ، امریکہ اور یہ جو ہے کیا نام چائنا، جاپان، یہ سب کے سب جو ہیں وہ حضرت یافس کی اولاد میں سے، ان کی یاجوج ماجوج کی اولاد میں سے، تو ایک اس کی یہ آرا بھی موجود ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے پہلے کیا ہوگا کہ ان لوگوں کا جو ہے وہ تمام جو ہم سورہ انبیاء میں پڑھتے ہیں کہ تمام دروازوں پہ، یعنی کہ معیشت کے اوپر
इन लोगों का कंट्रोल हो जाएगा। तो एक इस तरह से देखा जाए तो आज इन्हीं कौमों की जो है मईशत में तमाम उनकी निशानियां हैं। और दूसरी कुछ आरा ऐसी हैं कि ये एक कौम है, ये एक ऐसी कौम होगी कि जिसमें जो अभी हमने देखी नहीं, और उनकी ऐसी खलकत होगी कि वो जो दीवार जो बनाई थी वो उसको चाट रहे हैं, वो इंशाल्लाह कहेंगे। और एनी उसमें मुख्तलिफ तफासिर को जब आप पढ़ेंगे तो उससे आपको ज़्यादा बेहतर जो है वो नॉलेज आएगी, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो सिर्फ एक सादा तर्जुमा है। तो इस वजह से मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि इनसे हमने जो नतीजा अख़ज़ करना है, वो ये नतीजा अख़ज़ करना है कि हम सबको मालूम है कि क़यामत जो है वो आने वाली है। हम सबको इस वक़्त ये मालूम है कि अरब के बद्दू जो हैं वो ऊँची-ऊँची इमारतें बना चुके हैं, और क़यामत जो है वो किसी भी वक़्त जो है वो अल्लाह ताला नाज़िल कर देंगे। हमें जो नसीहत लेनी है वो इस वक़्त ये नसीहत लेनी है कि हम अपनी अपने अपने अमाल को बेहतर करें, हम अपनी जन्नत की फ़िक्र करें। और दूसरी बात ये है कि हम अगर क़यामत ना भी देखेंगे तो हम जिस शख़्स की मौत आ जाएगी तो उसके लिए तो वही एक क़यामत है। तो हम अपना तर्जुमा जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। वो काफ़िर के पड़ा हुआ था उनकी आँखों पे पर्दा मेरी नसीहत की तरफ से, और थे वो ऐसे कि ना ताकत रखते थे कुछ सुनने की। क्या ख़्याल करते हैं ये काफ़िर लोग कि वो बना लेंगे मेरे बंदों को मेरे सिवा अपना कारसाज़? यकीनन बना रखा है हमने जहन्नुम को काफ़िरों के लिए सामाने ज़ियाफ़त। इनसे कहिए क्या खबर दें हम तुम्हें इन लोगों की जो सबसे ज़्यादा नाकाम और नामुराद हैं अपने अमाल के लिहाज़ से, वो कि ज़ाया हो गई उनकी जद्दोजहद दुनियावी ज़िंदगी के कामों में, और वो समझते रहे कि वो अच्छे काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने झुटलाया था अपने रब की आयत को और इसके हुजूर पेश होने को, तो ज़ाया हो गए उनके अमाल, चुनाचा ना देंगे हम इनके अमाल को रोज़े क़यामत कोई वज़न। यह है बदला उनका यानी जहन्नुम बसबब उनके कुफ़्र के, और उड़ाया था उन्होंने मेरी आयत और रसूलों का मज़ाक। यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और किए उन्होंने नेक काम, होगी उनकी जन्नतुल फ़िरदौस में मेहमान नवाज़ी, हमेशा रहेंगे वो इसमें और ना चाहेंगे इससे निकलना। कह दीजिए अगर बन जाए समंदर रोशनाई मेरे रब की बातें लिखने के लिए, तो ज़रूर ख़त्म हो जाएँ समंदर इससे पहले कि ख़त्म हों बातें मेरे रब की, और ख्वाह ले आएँ हम इतनी ही और रोशनाई। कह दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दर हकीकत मैं भी एक बशर हूँ, तुम ही जैसा वही की जाती है मेरी तरफ। इससे पहले वाली जो आयत है, इसको दिल करता है कि हम बार-बार पढ़ें। उसकी वजह क्या है कि इसमें अल्लाह ताला ने अपनी तारीफ के हवाले से जो बात बयान की है कि अगर हम सब के सब समंदरों की स्याही बना लें और तमाम के तमाम दरख्तों को हम कलम बना लें, तो अल्लाह ताला की तारीफ जो है वो वाकई खत्म नहीं होगी। और इस जैसी और रोशनाई भी बना लें, यानी कि और समंदर भी ले आए, तब भी अल्लाह ताला की तारीफ खत्म नहीं होगी। तो आप इस बात को देखें कि आपका मालिक कौन-सी ज़ात वाला सफ़ात है। आपका मालिक जो है वो कौन-सी हस्ती है जिसने इस कायनात को पैदा किया है, जिसने हम सबको पैदा किया है, कि हम खाली अपनी तख्लीक के ऊपर ही अगर हम गौर करना शुरू कर दें, तो हम वाक़ई उस मालिक को पहचानने के लिए वो हमारे लिए काफ़ी है। कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो इतनी बुलंद और बरतर है कि उस रब की एक-एक चीज़ को कभी आप गौर से देखना शुरू करें, आप अपने जिस्म पे देखें, अपने बच्चों को देखें, आप किसी परिंदे को देखें, आप किसी जानदार को देखें, अपनी खुराक को देखें, तो हम पुकार उठेंगे कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किस-किस नेमत को झुटलाओगे। और हमारे मुँह से सिर्फ़ यही दुआ निकलेगी कि अल्लाह ताला से जो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। यानी कि अल्लाह ताला की जो तारीफ़ है वो इतनी बुलंद और बरतर है कि हम जितनी भी उसकी वो तारीफ़ बयान करेंगे, वो जो है वो कम होगी। और जिसका ये सबूत अल्लाह ताला कुरान पाक में दे रहे हैं। कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दर हकीकत मैं भी एक बशर हूँ, तुम ही जैसा वही की जाती है मेरी तरफ। ये हकीकत कि बस तुम्हारा माबूद तो इलाह वाहिद है। सो जो शख्स है उम्मीदवार अपने रब से मुलाकात का, इसे चाहिए कि करे काम अच्छे और ना शरीक बनाए अपने रब की इबादत में किसी को। सूरह मरियम हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अब स्टार्ट हो रही है। सूरह मरियम और सूरह तहा जो है वो आपस में जुड़ा है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قاف ہا یا عین صاد۔ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے کی اپنے بندے زکریا پر، جب اس نے پکارا تھا اپنے رب کو چپکے اس نے عرض کیا تھا، اے میرے مالک، بے شک گھل گئی ہیں ہڈیاں میری اور بھڑک اٹھا ہے میرا سر بڑھاپے کی سفیدی سے، اور نہیں رہا میں تجھ سے دعا مانگ کر اے میرے مالک کبھی نہ مراد۔ اور بے شک مجھے سخت ڈر ہے اپنے بھائی بندوں سے اپنے پیچھے، اور ہے میری بیوی بھانج، سو عطا کر دو تم مجھے اپنے فضل خاص سے ایک بیٹا جو وارث بنے میرا اور میراث پائے آل یعقوب سے، اور بنا تو اسے اے میرے مالک پسندیدہ انسان۔ ارشاد ہوا، اے زکریا، یقیناً ہم بشارت دیتے ہیں تمہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، نہیں رکھا ہم نے یہ نام اس سے پہلے کسی کا۔ عرض کیا، اے میرے مالک کیوں کر ہوگا میرے ہاں لڑکا، جبکہ ہے میری بیوی بانج اور میں پہنچ گیا ہوں بڑھاپے میں انتہا کو۔ ارشاد ہوا، ایسا ہی ہوگا، فرماتا ہے تیرا رب، یہ پیدا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، آخر پیدا کر چکا ہوں میں ہی تجھ کو بھی اس سے پہلے جب کہ نہ تھا تو کوئی چیز۔ عرض کیا، اے میرے مالک مقرر کر دے تو میرے لیے کوئی نشانی۔ ارشاد ہوا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ نہ بات کر سکے گا تو لوگوں سے 3 رات دن مسلسل۔ چنانچہ نکل کر آئے وہ اپنی قوم کے پاس حجرے سے، اور اشارے سے کہا انہیں کہ تسبیح کرتے رہو اللہ کی صبح و شام۔ جب لڑکا پیدا ہو گیا تو ارشاد ہوا، اے یحییٰ، تھام لو میری کتاب کو مضبوطی سے، اور نوازا تھا ہم نے اسے دانائی سے بچپن میں ہی، اور نرم دلی عطا کی تھی اپنی جناب خاص سے، اور پاکیزگی بھی، اور تھا وہ پرہیزگار اور حق شناس اپنے والدین کا، اور نہ تھا سرکش نافرمان۔ اور سلام یحییٰ پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن اٹھایا جائے گا دوبارہ زندہ کر کے۔ یہاں تک میں آپ کو ایک بات بھی بتا دوں کہ جو سورہ مریم ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے حضرت مریم۔ حضرت مریم جو تھی وہ، ان کے والد کا نام تھا عمران، اور بہت امیدوں اور بہت دعاؤں کے بعد حضرت مریم جو ہے وہ پیدا ہوئی تھی۔ تو جس وقت یہ پیدا ہوئی تھیں تو ان کے والدین کو امید تو یہ تھی کہ کوئی لڑکا ہوگا، لیکن جب لڑکی ہوئی، کیونکہ انہوں نے دعا یہ کی تھی اور منت مانی تھی کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنی اولاد کو دے دیں گے، تو اس وقت کیونکہ انہوں نے دعا کی ہوئی تھی تو حضرت مریم کو انہوں نے اللہ کے راستے میں وقف کرنے کا سوچا، اور اس کے لیے جو جو حضرت زکریا علیہ السلام ہے وہ ان کے خالو تھے بیسیکلی، اور وہ ان کے اولاد نہیں تھی، انہوں نے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو جو ہے وہ میرا فرزند عطا فرما دے، میرا وارث عطا فرما دے۔ تو ایک خاص بات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بھیجنے سے پہلے وہ کی، وہ یہ کہ حضرت زکریا کے بڑھاپے میں جس طریقے سے حضرت یحییٰ کو پیدا کیا، تو اس وقت کی اس قوم کو یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز ناممکنات میں سے نہیں ہے، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ سب کچھ جو ہے وہ بس کن فیکون کر کے کر سکتا ہے۔ اور اس طریقے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ایک جن کا دل بہت نرم دل تھا، جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کس بہترین انداز میں تعریف کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب اللہ تعالیٰ حضرت مریم کا ذکر شروع کر رہے ہیں، اور بیان کرو حال اس کتاب میں مریم کا، جب کنارہ کش ہو کر وہ اپنے گھر والوں سے معتکف ہو گئی مشرقی گوشے میں، اور لٹکا لیا ان کی طرف پردہ، تو بھیجا ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ، اور نمودار ہوا وہ بن کر اس کے سامنے ایک پورا آدمی۔ کہا مریم نے، بے شک میں پناہ لیتی ہوں رحمان کی تجھ سے، اگر ہے تو اللہ سے ڈرنے والا۔ اس نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ میں بھیجا ہوا ہوں تمہارے رب کا، تاکہ عطا کروں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا۔ مریم نے کہا، کیوں کر ہوگا میرے ہاں لڑکا، جبکہ نہیں چھوا ہے مجھے کسی آدمی نے، اور نہیں ہوں میں بدکار۔ اس نے کہا، ایسا ہی ہوگا، فرمایا ہے تمہارے رب نے، ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے۔ اور یہ اس لیے کہ
اور یہ اس لیے کریں گے کہ بنائیں ہم اسے ایک نشانی انسانوں کے لیے اور رحمت اپنی طرف سے، اور ہے یہ معاملہ طے شدہ۔ سو حاملہ ہو گئیں مریم اور چلی گئیں اسی حالت میں ایک دور دراز جگہ۔ پھر لے گیا اسے درد ذہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے، کہنے لگی کاش میں مر جاتی اس سے پہلے ہی اور ہو جاتی بے نام و نشان۔ پھر پکارا اسے فرشتے نے نچلی جانب سے کہ غم نہ کرو، یقیناً رواں کر دیا ہے تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ، اور ہلاؤ اپنی طرف کھجور کے تنے کو تو ٹپک پڑیں گی تم پر کھجوریں پکی ہوئی، بس کھاؤ اور پیو اور ٹھنڈی کرو اپنی آنکھیں۔ پھر اگر دیکھو تم آدمیوں میں سے کسی کو تو اشارے سے کہہ دو کہ بے شک میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے چپ کے روزے کی، تو ہرگز نہیں بات کروں گی میں آج کسی شخص سے۔ پھر لائی وہ اس بچے کو اپنی قوم کے پاس گود میں اٹھائے ہوئے، وہ کہنے لگی اے مریم تم نے تو کر ڈالا ہے بڑا پاپ، اے ہارون کی بہن، نہ تھا تیرا باپ برا آدمی، اور نہ تھا تمہاری ماں اور نہ تھی تمہاری ماں بدکار۔ بس اشارہ کیا مریم نے بچے کی طرف، وہ کہنے لگی کیسے بات کریں ہم اس سے جو ہے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ۔ اس وقت وہ بچہ بول اٹھا بے شک میں بندہ ہوں اللہ کا، عطا کی ہے اس نے مجھے کتاب اور بنایا ہے مجھے نبی، اور کیا ہے اس نے مجھے برکت والا جہاں بھی میں ہوں، اور حکم دیا ہے اس نے مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا جب تک رہوں میں زندہ، اور حق شناس رہوں اپنی والدہ کا، اور نہیں بنایا اس نے مجھے سرکش اور بدبخت، اور سلام ہے مجھ پر جس دن پیدا ہوا میں، اور جس دن مروں گا، اور جس دن اٹھایا جاؤں گا میں زندہ کر کے۔ یہ ہے حضرت ابن مریم، اور یہ ہے وہ سچی بات جس کے بارے میں جھگڑتے ہیں یہ لوگ۔ نہیں ہے اللہ کی شایان شایان کہ بنائے کسی کو بیٹا، پاک ہے اس کی ذات جب فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا تو بس حکم دیتا ہے اسے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی ہے راہ سیدھی۔ اس کے باوجود اختلاف کرنے لگی نصارہ کے فرقے آپس میں، اس کے باوجود اختلاف کرنے لگے نصارہ کے فرقے آپس میں، تو بڑی تباہی ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا۔ بڑی دن کی پیشی کے وقت خوب سن رہے ہوں گے اور وہ خوب دیکھ رہے ہوں گے اس دن جب یہ حاضر ہوں گے ہمارے سامنے، لیکن یہ ظالم آج پڑے ہوئے ہیں کھلی گمراہی میں، اور ڈراؤ انہیں حسرت کے دن سے جب فیصلہ ہو جائے گا سارے معاملے کا، جبکہ آج یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ بے شک ہم ہی ہیں وارث ہوں گے زمین کے، بے شک ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے اور ان کے جو بستے ہیں زمین میں، اور ہماری طرف ہی انہیں لوٹایا جائے گا۔ اور بیان کرو حال اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، اس طرح کے وہ تھے بہت سچے انسان اور نبی، جب کہا تھا انہوں نے اپنے باپ سے ابا جان کیوں عبادت کرتے ہو تم ان چیزوں کی جو نہ سن سکتی ہیں اور نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں آپ کو ذرا بھی۔ اے ابا جان بے شک میرے پاس آیا ہے ایسا علم جو نہیں آیا تمہارے پاس، سو پیروی کرو میری، بتاؤں گا میں تمہیں راستہ سیدھا۔ اے ابا جان نہ بندگی کیجیے شیطان کی، بے شک شیطان ہے رحمان کا سخت نافرمان۔ ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آ جائے تم پر عذاب رحمان کی طرف سے اور بن جاؤ تم شیطان کے ساتھی۔ باپ نے کہا کیا پھر گئے ہو تم میرے معبودوں سے اے ابراہیم علیہ السلام؟ اگر نہ باز آؤ گے تم تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور چھوڑ دو تم مجھے ہمیشہ کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہو تم پر، میں ضرور بخشش کی دعا کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، بے شک وہ ہے مجھ پر بڑا ہی مہربان۔ اور چھوڑتا ہوں میں تمہیں اور ان کو بھی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اور پکاروں گا میں اپنے ہی رب کو، مجھے امید ہے کہ نہیں رہوں گا میں پکار کر اپنے رب کو نامراد۔ پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا کہ یہ دعا ہے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سلام ہو تم پر، میں ضرور بخشش کی دعا کروں گا۔ یہ وہ دعا یا ان سے اپنے والد صاحب سے وہ وعدہ تھا جس کے بارے میں نے پچھلے پاروں میں آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اپنے والد کی مغفرت کی، جو ہم اکثر نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی میں، تو اس کے اس وعدے کی وجہ
سے انہوں نے وہ دعا کی تھی، اور جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دعا بعد میں جب ان کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ ان کے والد جو ہیں وہ اللہ کے نافرمان ہیں، تو وہ اس بات سے انہوں نے اپنے آپ کو بری جمع کر لیا۔ اور چھوڑتا ہوں میں تمہیں ان اور چھوڑتا ہوں میں تمہیں اور ان کو بھی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اور پکاروں گا میں اپنے ہی رب کو، مجھے امید ہے کہ نہیں رہوں گا میں پکار کر اپنے رب کو نامراد۔ پھر جب جدا ہو گئے ابراہیم علیہ السلام ان سے اور ان چیزوں سے بھی جن کو وہ پوچھتے تھے اللہ کے سوا، اور عطا کی ہم نے ابراہیم کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد، اور ہر ایک کو بنایا ہم نے نبی، اور نوازا ہم نے انہیں اپنی رحمت سے، اور کیا ہم نے ان کا ذکر جمیل بلند۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، بے شک وہ تھے ایک برگزیدہ شخص، اور تھے وہ نبی مرسل، اور آواز دی ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے، اور ہم نے ان کو تقرب عطا کیا شرف ہم کلامی سے، اور عطا کیا ہم نے اسے اپنی رحمت سے بطور مددگار اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا، بے شک وہ تھا وعدے کا سچا اور تھا نبی مرسل، اور دیا کرتا تھا حکم اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا، اور تھا اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ شخص۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا، بے شک وہ تھے راست باس انسان اور نبی، اور اٹھایا تھا ہم نے انہیں بلند مرتبے پر۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ انعام فرمایا اللہ نے ان پر انبیاء میں سے جو اولاد تھے آدم کی اور ان کی، جن کو رسوار کیا تھا ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ نسل سے تھے ابراہیم و اسرائیل کی، اور ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور گزیدہ کیا۔ جب پڑھی جاتی تھیں ان کے سامنے آیات رحمان کی تو گر پڑتے تھے سجدے میں روتے ہوئے۔ یہ آیت سجدہ ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہو جائیں۔ پھر جانشین ہوئے ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ جنہوں نے ضائع کر دیا نماز کو اور پیروی کی خواہشات نفس کی، تو عنقریب دو چار ہوں گے وہ گمراہی کے انجام سے۔ البتہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور کیے اچھے اعمال، سو ایسے لوگ داخل ہوں گے جنتوں میں، اور نہ حق تلفی ہوگی ان کی ذرا بھی۔ سدا بہار جنتوں میں جن کا وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے، ان کو بن دکھائے، بے شک ہے اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا۔ نہیں سنیں گے وہ وہاں کوئی بےہودہ بات، مگر سنیں گے سلام، اور ان کو ملے گا ان کا رزق وہاں صبح و شام۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے اس شخص کو جو ہوگا پرہیزگار۔ اور فرشتے نے کہا نہیں اترتے ہم مگر تیرے رب کے حکم سے، اسی کا ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور نہیں ہے تیرا رب بھولنے والا۔ اور رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ہر اس چیز کا جو ان کے درمیان ہے، سو عبادت کرو اسی کی اور ثابت قدم رہو ان کی عبادت پر۔ کیا تم جانتے ہو کوئی ہستی جو اس کی ہم پایا ہو؟ اور کہتا ہے انسان کیا واقعی جب میں مر جاؤں گا تو ضرور پھر نکال لایا جاؤں گا زندہ کر کے؟ کیا نہیں یاد انسان کو کہ یقیناً ہم نے ہی پیدا کیا ہے اسے اس سے پہلے جبکہ نہ تھا وہ کچھ بھی؟ پس قسم ہے تیرے رب کی، ضرور گھیر کر لائیں گے ہم ان سب کو اور شیاطین کو بھی، پھر ضرور حاضر کریں گے ہم انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ پھر ضرور ہم چھانٹ لیں گے ہر گروہ میں سے کہ کون ہے ان میں سے زیادہ سخت رحمان کے مقابل سرکشی میں، پھر یقیناً ہم ہی بہتر جانتے ہیں ان لوگوں کو جو ان میں سے زیادہ مستحق ہیں جہنم میں ڈالے جانے کے۔ اور نہیں ہے تم میں سے کوئی شخص مگر وہ ضرور اور نہیں ہے تم میں سے کوئی شخص مگر وہ ضرور گزرے گا جہنم پر سے، ہے یہ بات تیرے رب کی طرف سے لازم اور طے شدہ۔ پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جو متقی تھے اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اسی میں گرا ہوا۔ اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری آیات جو بہت واضح ہیں، تو کہتے ہیں کافر لوگ ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے کہ کون ہے دونوں گروہوں میں سے زیادہ بہتر مقام کے لحاظ سے اور بہتر ہے مجلسوں کے اعتبار سے؟ حالانکہ کتنی ہی ہلاک کر چکے ہیں ہم ان سے پہلے امتیں جو بہتر تھیں ان سے ساز و سامان اور شان و شوکت کے لحاظ سے۔ ان سے کہہ دیجئے جو ہیں مبتلا گمراہی میں، سو ڈھیل دیا کرتا ہے انہیں رحمان خوب ڈھیل، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ چیز جس کا وعدہ کیا گیا ہے ان سے، یعنی عذاب اور یا قیامت، تو ضرور جان لیں گے کہ کون ہے
جو زیادہ برا ہے حالت کے لحاظ سے، اور کمزور ہے کس کا لشکر، اور ترقی عطا کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو راہ راست اختیار کرتے ہیں ہدایت میں، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی بہتر ہیں نزدیک تیرے رب کی جزا کے اعتبار سے، اور ہر اور اور بہتر ہیں انجام کے لحاظ سے۔ بھلا کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے انکار کر دیا ہماری آیات کا، اور کہا کہ ضرور نوازا جاؤں گا میں مال و اولاد سے؟ کیا پتہ چل گیا ہے اس کو غیب کا، یا پتہ چل گیا ہے اس کو غیب کا، یا لے رکھا ہے اس نے رحمان سے کوئی عہد؟ ہرگز نہیں، ہم لکھ لیتے ہیں وہ بات جو یہ کہہ رہا ہے، اور ہم بڑھاتے چلے جائیں گے اس کے لیے عذاب آہستہ آہستہ، اور مالک بن جائیں گے ہم ان سب چیزوں کے جن کا یہ ذکر کر رہا ہے، اور یہ حاضر ہوگا ہمارے حضور اکیلا، اور بنا رکھے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا کچھ خدا تاکہ ہوں وہ ان کے مددگار؟ ہرگز نہ ہوگا کوئی مددگار، ضرور انکار کر دیں گے وہ ان کی عبادت کا، اور بن جائیں گے وہ ان کے مخالف۔ کیا نہیں دیکھا تم نے کہ یقیناً ہم نے چھوڑ رکھے ہیں شیاطین کافروں پر، جو اکساتے رہتے ہیں ان کو حق کی مخالفت پر، اور بہت زیادہ، بس مت جلدی کرو تم ان پر عذاب کے لیے، در حقیقت شمار کر رہے ہیں ہم ان کے لیے دنوں کی گنتی، جس دن جمع کریں گے ہم متقیوں کو رحمان کے حضور مہمانوں کی طرح، اور ہانکیں گے ہم مجرموں کو جہنم کی طرف جیسے پیاسوں کو گھاٹ پر لایا جاتا ہے۔ اس وقت نہ لا سکیں گے وہ کوئی سفارش سوائے ان لوگوں کے کہ لے رکھی ہوگی انہوں نے رحمان سے اجازت، اور کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے رحمان نے کسی کو بیٹا۔ در حقیقت گھڑ لائے ہو تم ایک بات سخت بےہودہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اور شک ہو جائیں زمین، اور گر پڑیں پہاڑ پارا پارا ہو کر، اس بات پر کہ دعویٰ کیا ہے انہوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا، حالانکہ نہیں ہے یہ شان رحمان کی کہ وہ بنائے کسی کو بیٹا۔ نہیں ہے کوئی جو ہے آسمانوں میں اور زمین میں، مگر پیش ہونے والے ہیں وہ سب رحمان کے حضور عبد کی حیثیت سے۔ یقیناً اس نے احاطہ کر رکھا ہے ان کا، اور شمار کر رکھا ہے انہیں گن گن کر، اور ان میں سے ہر ایک حاضر ہوگا اس کے حضور قیامت کے دن اکیلا اکیلا۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام، عنقریب پیدا کر دے گا ان کے لیے رحمان دلوں میں محبت۔ در حقیقت یہ جو آسان کیا ہم نے قرآن کو تمہاری زبان میں نازل کر کے، اس لیے کیا ہے تاکہ خوشخبری دو تم اس کے ذریعے سے متقیوں کو، اور ڈراؤ اس سے ہٹ دھرم لوگوں کو، اور کتنی ہی ہلاک کی ہیں ہم نے ان سے پہلے امتیں۔ کیا پاتے ہو تم نام و نشان ان میں سے کسی کا، یا سنتے ہو تم ان کے بارے میں کوئی بھنک؟ سورہ طٰہٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طٰہٰ، نہیں نازل کیا ہم نے تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بلکہ یہ تو یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے اللہ سے۔ نازل کیا جا رہا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو، وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، اسی کی ملک ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور جو کچھ ہے ان دونوں کے درمیان، اور جو کچھ نیچے ہے مٹی کے، اور خواہ تم پکار کر کہو اپنی بات یا سو وہ اور خواہ تم پکار کر کہو اپنی بات یا سو وہ تو جانتا ہے چپکے سے کہی ہوئی بات بھی اور اس سے زیادہ چھپی ہوئی بھی، وہ اللہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اسی کے لیے ہیں سب نام اچھے۔ اور کیا پہنچی ہے تمہیں کچھ خبر موسیٰ کی؟ جب دیکھی اس نے آگ تو کہا اپنے گھر والوں سے ذرا ٹھہرو، بلا شبہ میں نے دیکھی ہے آگ، شاید کہ میں لے آؤں تمہارے لیے اس میں سے کوئی انگارہ، یا مل جائے مجھے آگ کے پاس رہنمائی۔ پھر جب وہ پہنچے وہاں تو پکارا گیا اے موسیٰ، بے شک میں ہی ہوں تیرا رب، پس اتار دو تم اپنی جوتیاں، بلا شبہ تم ایک وادی مقدس میں ہو جس کا نام طویٰ ہے، اور میں نے چن لیا ہے تم کو، لہذا سنو وہ جو وحی کیا جاتا ہے تمہاری طرف،
بے شک میں ہی اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، بس میری ہی عبادت کرو اور قائم کرو نماز میری یاد کے لیے، یقیناً قیامت آنے والی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پوشیدہ رکھوں اس کے وقت کو، تاکہ بدل دیا جائے ہر متنفس کو اس کی، بدلہ دیا جائے ہر متنفس کو اس کی کوشش کا۔ سو نہ روک دے تم کو اس کے فکر سے کوئی ایسا شخص جو نہ ایمان رکھتا ہو اس پر اور پیروی کرتا ہو اپنی خواہشات کی، اگر ایسا کیا تو تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ اور کیا ہے یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ؟ بولے یہ میری لاٹھی ہے، ٹیک لگاتا ہوں میں اس پر اور پتے جھاڑتا ہوں میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے، اور میں لیتا ہوں اس سے بہت کام اور بھی۔ ارشاد ہوا پھینکو اسے اے موسیٰ، سو پھینک دیا اسے موسیٰ نے، تو یکا یک ہو گئی وہ ایک سانپ جو دوڑ رہا تھا۔ ارشاد ہوا پکڑ لو اسے اور ڈرو نہیں، لوٹائے دیتے ہیں ہم ابھی اسے اس کی پہلی حالت میں، اور دبا لو اپنے ہاتھ اپنی بغل میں، نکلے گا وہ چمکتا ہوا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ نشانی ہے دوسری، دی گئی ہے تمہیں اس لیے کہ ہم دکھانے والے ہیں تم کو اپنی نشانیاں بڑی بڑی۔ جاؤ فرعون کے پاس، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ عرض کیا اے میرے مالک، کھول دے میرا سینہ اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام، اور کھول دے گرہ میری زبان کی، تاکہ سمجھ سکیں لوگ میری بات اور مقرر کر دیں میرے لیے ایک وزیر میرے کنبے سے، یعنی ہارون علیہ السلام کو جو میرا بھائی ہے۔ مضبوط کر دے تو اس کے ذریعے سے میرے ہاتھ، اور شریک کر دے تو اس کو میری کام نبوت میں، تاکہ تسبیح کریں ہم تیری کثرت سے اور ذکر کریں ہم تیرا بہت زیادہ۔ بے شک ہے تو ہمارے حالات پر نگران۔ ارشاد ہوا مطمئن رہو، منظور کر لی گئی ہے تمہاری درخواست اے موسیٰ، اور یقیناً احسان کیا ہم نے تم پر دوسری بار، جب بتائی ہم نے تیری ماں کو یہ بات جو بیان کی جا رہی ہے کہ رکھ دو اسے صندوق میں، پھر ڈال دو صندوق کو دریا میں، تو پھینک دے گا اسے دریا، ساحل پر اٹھا لے گا اسے ایک شخص جو ہے میرا دشمن اور اس کا دشمن۔ اور طاری کر دی میں نے تم پر محبت اپنی طرف سے، تاکہ پرورش پاؤ تم میری نگرانی میں۔ پھر وہ وقت جبکہ چل رہی تھی تمہاری بہن، اور اس نے کہا تھا کہ میں پتا دوں تمہیں ایسے شخص کا جو اس کی پرورش کرے، اور اس طرح لوٹا دیا ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس، تاکہ ٹھنڈی ہوں اس کی آنکھیں اور تاکہ ناغمگین ہو۔ اور قتل کر دیا تھا تم نے ایک شخص کو، پھر نجات دلائی تھی ہم نے تمہیں اس پھندے سے، اور آزمایا تھا ہم نے تمہیں طرح طرح کی آزمائشوں سے، پھر ٹھہرے رہے تم کئی سال اہل مدین کے پاس، پھر اب تم آ گئے ہو تقدیر میں طے شدہ وقت پر اے موسیٰ، اور بنا لیا ہے میں نے تم کو اپنے کام کے لیے۔ جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیاں لے کر، اور نہ سستی کرنا میرے ذکر میں۔ جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اور کرنا تم دونوں اس سے بات نرمی سے، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے۔ عرض کیا ان دونوں نے اے ہمارے مالک، یقیناً ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں زیادتی کرے ہم پر یا حد سے بڑھ جائے۔ ارشاد ہوا مت ڈرو تم، یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہر بات سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، لہذا تم اس کے پاس لہذا جاؤ تم اس کے پاس اور کہو واقعہ یہ ہے کہ ہم دونوں ہیں پیغمبر تیرے رب کے، بس تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اور نہ عذاب دے انہیں، بے شک ہم لے کر آئے ہیں تیرے پاس نشانی تیرے رب کی طرف سے، اور سلامتی ہے اس کے لیے جس نے پیروی کی ہدایت کی۔ یہ حقیقت ہے کہ وہی کی گئی ہے ہم پر کہ عذاب اسے ہوگا جو چھٹلائے گا اور منہ موڑے گا۔ فرعون نے کہا اچھا کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ؟ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہستی ہے جس نے عطا فرمائی ہر چیز کو اس کی ساخت، پھر راستہ بتایا۔ فرعون نے کہا اچھا کیا معاملہ ہوگا پہلی قوموں کے ساتھ؟ موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس درج ہے کتاب میں، نہ چکتا ہے میرا رب اور نہ بھولتا ہے۔ وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، اور بنائی اس نے تمہارے لیے اس میں راستے، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر نکالے ہم نے اس کے ذریعے سے جوڑے جوڑے طرح طرح کی نباتات کے، کھاؤ اور چراؤ اپنے مویشیوں کو، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے۔ اسی زمین میں سے پیدا کیا ہے ہم نے تمہیں،
اور اسی زمین میں واپس لوٹائیں گے ہم تمہیں، اور اسی میں سے نکالیں گے ہم تمہیں دوبارہ۔ اور یقیناً دکھلائیں ہم نے اسے اپنی نشانیاں ساری، لیکن اس نے جھٹلایا اور انکار کیا، کہنے لگا کیا آیا ہے تو ہمارے پاس اس لیے کہ نکال دے تو ہمیں ہماری زمین سے اپنے جادو کے زور سے؟ اے موسیٰ، سو لائیں گے ہم بھی تمہارے مقابلے کے لیے جادو اسی قسم کا، لہذا متعین کر لو ہمارے اور اپنے درمیان ایک خاص دن کی، نہ خلاف ورزی کریں گے اس کی ہم اور نہ تم ایک کھلے میدان میں۔ موسیٰ نے کہا تم سے طے شدہ وقت جشن کا دن ہے اور اکٹھے کیے جائیں گے لوگ، دن چڑھے۔ سو لوٹ گیا فرعون اور جمع کرنے لگا اپنی تدابیر، پھر مقابلے کے لیے موجود ہوا۔ کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، اے شامت کے ماروں، نہ گھڑو تم اللہ کے بارے میں جھوٹ، ورنہ وہ ستیہ ناش کر دے گا تمہارا ایک سخت عذاب سے، اور یقیناً نامراد ہوا وہ جس نے جھوٹ گڑھا۔ یہ سن کر جھگڑنے لگے وہ اپنے معاملے میں آپس میں، اور چپکے چپکے کرنے لگے مشورے، کہنے لگا یقیناً یہ دونوں ضرور جادوگر ہیں جو چاہتے ہیں کہ نکال دیں تم کو کہ تمہاری سرزمین سے اپنی جادو کے زور سے، اور مٹا دیں تمہاری طریقے زندگی کو جو مثال ہے، لہذا اکٹھی کر لو تم اپنی تدابیر، پھر آ جاؤ صف باندھ کر، حقیقت یہ ہے کہ فلاح اس کی ہوگی آج جو جیت گیا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، یا تو تم پھینکو یا ہم ہوں پہلے پھینکنے والے۔ موسیٰ نے کہا نہیں، تم ہی پھینکو۔ تو یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں محسوس ہونے لگیں موسیٰ کو ان کے جادو کے اثر سے، گویا کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ پس محسوس کیا اپنے دل میں ایک طرح کا خوف موسیٰ نے۔ ہم نے کہا نہ ڈرو، جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ نگل جائے گا، اس کو جو انہوں نے بنایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ فریب ہے جادوگر کا، اور نہیں کامیاب ہو سکتا جادوگر خواہ جس شان سے آئے وہ۔ سو گرا دیے گئے سارے جادو سو گرا دیے گئے سارے جادوگر سجدے میں، اور پکار اٹھے ایمان لائے ہم رب ہارون و موسیٰ پر۔ فرعون نے کہا ایمان لے آئے تم اس پر قبل اس کے کہ میں اجازت دوں تمہیں اس کی؟ یقیناً وہی تمہارا گروہ ہے جس نے سکھائی ہے تمہیں جادوگری، سو ضرور کٹوائے دیتا ہوں میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مختلف سمتوں سے، اور ضرور سولی چڑھواتا ہوں تم کو کھجور کے تنوں پر، اور خوب جان لو گے تم کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں ترجیح دے سکتے ہم تجھے اس پر جو آ گئی ہیں ہمارے سامنے روشن نشانیاں، اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، سو کر لے جو تو کر سکتا ہے، اور تو بس فیصلہ کر سکتا ہے اس دنیاوی زندگی کا۔ یقیناً ہم تو ایمان لے آئے اپنے رب پر تاکہ وہ معاف کر دے ہماری خطائیں، اور یہ جرم جس پر مجبور کیا تھا تو نے ہمیں، یعنی جادوگری، اور اللہ ہی ہے سب سے اچھا اور ہمیشہ رہنے والا۔ واقعہ یہ ہے کہ جو حاضر ہوگا اپنے رب کے حضور مجرم بن کر، تو بے شک اس کے لیے ہے جہنم، نہ مرے گا وہ اس میں اور نہ جیے گا۔ اور جو حاضر ہوگا اس کے حضور ایمان کے ساتھ اس طرح کے کیے ہوں گے اس نے نیک کام، سو یہی لوگ ہیں کہ ہیں ان کے لیے درجے بلند، باغات سدا بہار کے بہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، اور یہ بدلہ ہے اس شخص کا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ اور یقیناً ہم ہی نے وہی کی موسیٰ کو کہ چل پڑو راتوں رات لے کر میرے بندوں کو، پھر عصا مار کر بنا دو ان کے لیے ایک راستہ سمندر میں خشک، نہ ڈر ہو تم کو پکڑے جانے کا اور نہ خوف ہو تمہیں ڈوبنے کا۔ تو پیچھے لگ گیا ان کے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ، تو ڈھانپ لیا ان کو سمندر نے جیسا کہ ڈھانپنے کا حق تھا، اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو، اور نہ کی کوئی رہنمائی۔ اے بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے نجات دی تمہیں تمہارے دشمنوں سے، اور وقت حاضری مقرر کیا تھا تمہارے لیے طور کی دائیں جانب، اور اتارا ہم نے تم پر منو اور سلوہ، اور کہا کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو عطا کی ہیں ہم نے تم کو، اور نہ سرکشی کرنا اس کے معاملے میں، ورنہ ٹوٹ پڑے گا تم پر میرا غضب۔
اور وہ شخص کے جس پر ٹوٹا میرا غضب، یقیناً وہ ہلاک ہو گیا، اور بے شک میں غفار ہوں اس شخص کے حق میں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور کیے اچھے کام، پھر چلتا رہا سیدھی راہ۔ اور کیا چیز پہلے لے آئی تمہیں اور کیا چیز پہلے لے آئی تجھے تیری قوم سے اے موسیٰ؟ عرض کیا وہ آ رہے ہیں میرے پیچھے، اور جلد حاضر ہو گیا ہوں میں تیرے حضور اے میرے مالک، تاکہ تو خوش ہو جائے۔ فرمایا اچھا، تو واقعہ یہ ہے کہ فتنے میں مبتلا کر دیا ہے ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے پیچھے، اور گمراہ کر دیا ہے انہیں سامری نے۔ سو لوٹے موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصے میں بھرے ہوئے غمگین۔ فرمایا اے میری قوم، کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے ایک اچھا وعدہ؟ یا پھر طویل ہو گئی تھی تم پر مدت، یا چاہتے تھے تم کہ آ پڑے تم پر غضب تمہارے رب کا، اور اسی لیے خلاف کیا تم نے مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو؟ یہاں پر جو واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تھا، آپ کہ آؤ آ کے وہاں پر میری ایک مہینہ تقریباً عبادت کرو، اور اس کے بعد میں تمہیں اپنی کتاب جو ہے یعنی کہ تورات جو ہے وہ دوں گا اور شریعت دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مینس کے محبت میں وہ تھوڑا جلدی جو ہے وہ وہاں پر چلے گئے اس وقت مقررہ سے پہلے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس مدت کو 10 دن اور بڑھا دیا اور 40 دن اس مدت کو کر دیا، اور اس ٹائم بڑھنے کی وجہ سے پیچھے جو قوم تھی انہوں میں سے ایک شخص جو سامری جادوگر تھا، اس نے شیطان کے ساتھ کے کہنے پر اس نے کیا کیا کہ اس نے وسوسہ جنریٹ کیا تمام کے تمام قوم میں، اور ان میں سے ان کو کہا کہ کیونکہ ان کا دل جو تھا وہ کسی نہ کسی بت یا کسی نہ کسی شرک کے لیے جو تھا وہ بہت زیادہ کی طرف مائل تھا، تو اس پر انہوں نے ان کے زیورات جو ہے وہ ان سے لیے ان لوگوں سے، اور ایک ایسا بچڑا سونے سے زیورات سے ایک اس قسم کا میٹل کا ایک ڈمی جو ہے وہ جو اس کی شکل گائے کی طرح کی، اور اس میں سے جب وہ پھونک مارتے تھے تو گائے کی آواز جو ہے وہ باہر نکلتی تھی۔ تو اس واقعے کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ۔ انہوں نے کہا نہیں خلاف کیا ہم نے تیرے وعدے کے اپنے اختیار سے، بلکہ ہوا یہ کہ لد گیا تھا ہم پر بوجھ لوگوں کے زیورات کا، تو ہم نے اسے اتار پھینکا، اور اسی طرح کچھ ڈالا سامری نے بھی۔ پھر نکال لیا لایا ان کے سامنے بچھڑے کا سا دھڑ جس میں سے گائے کی آواز نکلتی تھی، تو وہ کہنے لگا یہی ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود بھی، لیکن وہ اسے بھول گیا۔ کیا نہیں دیکھتے یہ لوگ یہ بھی کہ نہیں جواب دیتا وہ ان کو کسی بات کا، اور نہیں اختیار رکھتا ان کو نقصان پہنچانے اور نہ نفع پہنچانے کا؟ اور یقیناً کہا تھا ان سے ہارون نے اس سے پہلے اے میری قوم، اصل بات یہ ہے کہ تم فتنے میں پڑ گئے ہو اس کی وجہ سے، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، تم میری پیروی کرو اور مانو میرا حکم۔ انہوں نے کہا ہم تو رہیں گے مشغول اسی کی پرستش میں حتیٰ کہ لوٹ آئیں ہمارے پاس موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون علیہ السلام، کس چیز نے روکا تمہیں جب دیکھا تھا تم نے انہیں کہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں اس بات سے کہ تم میری پیروی نہ کرو؟ تو کیا تو کیا تم نے خلاف ورزی کی میرے حکم کی؟ ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے ماں جائے، نہ پکڑیے میری داڑھی اور نہ میرے سر کے بال، میں ڈر گیا تھا اس بات سے کہ تم کہو گے تفرقہ ڈال دیا تم نے درمیان بنی اسرائیل کے، اور نہیں پاس کیا تم نے میری بات کا۔ کہا موسیٰ نے کیا معاملہ ہے تیرا اے سامری؟ اس نے کہا میں نے دیکھی تھی وہ چیز جو انہیں نظر نہ آئی، تو اٹھائی میں نے مٹھی بھر مٹی فرشتے کے نقش قدم کی اور اسے ڈال دیا، اور اسی طرح سمجھایا تھا مجھے میرے نفس نے۔ موسیٰ نے کہا اچھا تو جاؤ، یقیناً ہے سزا تیرے لیے زندگی بھر کے کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، یعنی کہ اس کو ایک چھوت کی بیماری جو ہے وہ لگ گئی، اور بے شک تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے عذاب کا جو نہ ٹل سکے گا تجھ سے، اور ذرا دیکھ اپنے اس خدا کو کہ کرتا رہا تھا تو جس کی عبادت ہم ضرور جلا دیں گے اسے، پھر بکھیر دیں گے ہم اسے سمندر میں ریزہ ریزہ کر کے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا معبود اللہ ہے، وہ اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے
حاوی ہے وہ ہر چیز پر اپنے علم سے، اسی طرح بیان کرتے ہیں ہم تمہارے سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبریں گزرے ہوئے حالات کی، اور یقیناً عطا کی ہے ہم نے تمہیں اپنی طرف سے ایک نصیحت کی کتاب، جس نے منہ موڑا اس سے تو یقیناً وہ اٹھائے گا قیامت کے دن بڑا بوجھ گناہوں کا، ہمیشہ رہیں گے ایسے لوگ اسی حالت میں، اور برا ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن یہ بوجھ۔ اس دن جب پھونکا جائے گا سور، اور گھیر لائیں گے ہم مجرموں کو اس دن اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی، باتیں کریں گے چپکے چپکے آپس میں کہ نہیں رہے تم دنیا میں مگر کوئی 10 دن۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کریں گے جب کہے گا وہ جو ان میں سب سے بہتر اندازہ لگانے والا ہوگا کہ نہیں رہے ہو تم دنیا میں مگر ایک دن، اور وہ پوچھتے ہیں تم سے پہاڑوں کے متعلق، تو کہو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا ان کو میرا رب مکمل طور پر، اور کر چھوڑے گا زمین کو چٹیل میدان، نہ دیکھے گا تو اس میں کوئی بل اور نہ کوئی سلوٹ۔ اس دن پیچھے پیچھے چلیں گے سب لوگ پکارنے والے کے، اس طرح کے ذرا بھی اکڑ نہیں دکھا سکیں گے، اور پست ہو جائیں گی آواز رحمان کے حضور، نہ سنے گا تو مگر خزر پسر اس دن، نہ فائدہ دے گی شفاعت مگر اسے جس کے لیے اجازت دی رحمان، جس کے لیے اجازت دے رحمان اور پسند کرے اس کا بولنا، جانتا ہے وہ ان باتوں کو بھی جو انسانوں کے سامنے ہیں اور ان کو بھی جو ان کے پیچھے ہیں، اور نہیں احاطہ کر سکتے سب مل کر بھی اس کا اپنے علم سے، اور اس دن جھک جائیں گے عاجزی کے ساتھ سب چہرے حیو حیو قیوم کے آگے، اور یقیناً نامراد ہوگا وہ جو اٹھائے ہوئے ہوگا بوجھ ظلم کا، اور جس نے کیے ہوں گے نیک اعمال اور وہ مومن بھی ہوگا تو اسے نہ خوف ہوگا کسی قسم کے ظلم کا اور نہ حق تلفی کا۔ اور اسی طرح نازل کی ہے ہم نے یہ کتاب قرآن عربی زبان میں، اور اس طرح طرح سے دہرایا ہے ہم نے اس میں تنبیہات کو، شاید کہ لوگ پرہیزگار بن جائیں یا پیدا کرے یہ ان میں سمجھ بوجھ۔ بس بلند و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، اور مت جلدی کرو قرآن پڑھنے میں اس سے پہلے کہ پوری پہنچے تم تک اس کی وحی، اور دعا کرو اے میرے مالک زیادہ عطا کر مجھے علم، اور یقیناً ایک حکم دیا تھا ہم نے آدم علیہ السلام کو اس سے پہلے، لیکن وہ بھول گیا اور نہ پایا ہم نے اس میں عزم۔ اور یاد کرو جب کہا تھا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ دشمن ہے تیرا اور تیری بیوی کا، سو نہ نکلوا دے تم دونوں کو جنت سے اور پڑ جاؤ تم مصیبت میں، یقیناً تمہیں یہ آسائش حاصل ہے کہ نہ بھوکے رہتے ہو تم یہاں اور نہ ننگے رہتے ہو، اور یقیناً یہ بھی کہ تم نہ پیاسے رہتے ہو یہاں اور نہ دھوپ ستاتی ہے تم کو۔ پھر پھسلایا اس کو شیطان نے، کہا اے آدم کیا میں بتاؤں تمہیں ایسا درخت جس سے ملتی ہے ابدی زندگی اور سلطنت لازوال؟ تو کھا لیا ان دونوں نے اس میں سے تو کھل گئے ان کے سامنے ان کے سطر، اور لگے وہ ڈھانکنے اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے، گویا کہ نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی اور بھٹک گئے۔ پھر برگزیدہ کیا اس کو اس کے رب نے، اور توبہ قبول فرمائی اس کی اور اسے ہدایت بخش دی۔ ارشاد ہوا اتر جاؤ تم دونوں یہاں سے سب کے سب، اور رہو گے تم ایک دوسرے کے دشمن، پھر اگر آئے تمہارے پاس جو ضرور آئے گی میری طرف سے ہدایت، تو جو پیروی کرے گا میری ہدایت کی وہ نہ تو بھٹکے گا اور نہ بدبخت ہوگا، اور جو منہ موڑے گا میری کتاب و ہدایت سے تو یقیناً ہوگی اس کے لیے تنگ و ترش زندگی، اور اٹھائیں گے ہم اسے روز قیامت اندھا، وہ کہے گا اے میرے مالک کیوں اٹھایا ہے تو نے مجھے اندھا جبکہ تھا میں آنکھوں والا؟ ارشاد ہوگا ایسے ہی جیسے آئی تھی تمہارے پاس ہماری نشانیاں، سو بھلا دیا تھا تو نے انہیں، اور اسی طرح آج بھلا دیا جائے گا تجھے، اور ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جاتا ہے اور نہیں ایمان لاتے اپنے رب کی آیات پر، اور یقیناً عذاب آخرت ہے زیادہ سخت اور زیادہ دیر رہنے والا۔ تو کیا پھر نہیں رہنمائی ملی ان کو اس بات سے کہ کتنی ہی ہلاک کی ہیں ہم نے ان سے پہلی قومیں
کہ چل رہی ہے یہ کتنی ہی ہلاک کی ہیں ہم نے ان سے پہلے قومیں کہ چل رہے ہیں یہ ان کی بستیوں میں، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے۔ اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو طے ہو چکی تھی پہلے ہی تمہارے رب کی طرف سے، تو ضرور چکا دیا جاتا ان کا فیصلہ، اور فیصلے کا ایک وقت بھی مقرر ہے۔ سو صبر کیجئے ان کی باتوں پر، اور تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی پھر تسبیح کیجئے اس کی، اور دن کے کناروں پر بھی۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے ممکن ہے تمہیں خوشی حاصل ہو۔ اور ناک اٹھا کر دیکھو تم اس کی طرف، جو ساز و سامان دنیوی دیا ہے ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو، جو شان و شوکت ہے دنیاوی زندگی کی، تاکہ آزمائش کریں ہم ان کی اس سے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق ہے بہتر اور باقی رہنے والا۔ اور حکم دو اپنے گھر والوں کو نماز کا، اور پابند رہو خود بھی اس کے۔ نہیں مانگتے ہم تم سے کوئی رزق، بلکہ ہم تو رزق دیتے ہیں تمہیں، اور انجام کی بھلائی توقع سے ہے، اور تقوی سے، اور انجام کی بھلائی تقوی سے ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں لاتا یہ شخص ہمارے سامنے کوئی معجزہ اپنے رب کی طرف سے؟ کیا نہیں آ گیا ان کے پاس واضح بیان ان تعلیمات کا جو پہلی کتابوں میں تھی؟ اور اگر کہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہوتا ان کو کسی عذاب سے اس سے پہلے، تو ضرور کہتے یہ ہمارے مالک کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول کہ، اور اگر کہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہوتا ان کو کسی عذاب سے اس سے پہلے، تو ضرور کہتے یہ اے ہمارے مالک کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم پیروی اختیار کر لیتے تیری آیات کی اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و خوار ہوتے۔ کہہ دو ہر ایک منتظر ہے اپنے نتیجے کا، سو تم بھی انتظار کرو، سو انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہیں سیدھی راہ پر چلنے والے اور کون ہیں ہدایت یافتہ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا الحمدللہ 16واں پارہ مکمل ہوا، اور میں دوبارہ سے اپنی وہی گزارش آپ سے ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ جو ترجمہ قرآن ہے، تو بغیر کسی بھی فرقہ واریت کے ایک سادہ سلیس ترجمہ جو ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اور قرآن پاک میں یقیناً ایک بہت بڑی یہ کتاب ہے، اس کے اندر بے تحاشا اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان کی ہیں، اور اس میں ہماری جو امت ہے اس میں علماء کرام نے اور مختلف قسم کی جو ہماری تفاسیر موجود ہیں اس پہ بہت کام کیا ہے۔ تو میں آپ کو اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ آپ لوگ، ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف آپ کو اللہ کے اس کتاب کے ساتھ ایک بانڈ بنانا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو خود سمجھنے کے قابل بن جائیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اگر جہاں پر آپ کو کوئی اشکال ہوتا ہے، یا آپ کو کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس کے بارے میں بات پوچھنی چاہیے، تو آپ کسی عالم کے پاس، آپ کسی تفسیر کو دیکھ کر آپ وہاں سے اس آیت سے اس کے میننگ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ تو آج کا سبق جو ہے اس کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ ہماری یہ جو کوشش ہے اس میں آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ آپ اس کے لیے صرف ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے بعد آپ اس کا بیل آئیکن کو کلک کر لیں، اور کوشش کریں کہ آپ اپنے مختلف گروپس میں ان کا جو لنک ہے ویڈیوز کا یا پلے لسٹ کا، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں، تاکہ یہ پیغام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری 17ویں پارے میں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو آج کے کلاس کو ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔